Hello my dear friends, आदाब अस्सलाम वालेकुम। Here I am नबाह दूसरा and welcome to our channel Motive Study। आज हम इस वीडियो में कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2014 उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। जिसने भी पेपर 1 में उर्दू को एज ए लैंग्वेज 1 सेलेक्ट किया हो उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है और उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने पेपर 2 में या फिर पेपर 1 में लैंग्वेज उर्दू को एज ए लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 चूज़ किया हो, क्योंकि पेडागोजी हर सब्जेक्ट में हेल्प करती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई इबारत को पढ़िए और दीगर मुतबादिलात में मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब करें। सवाल 1 से 8। माय डियर फ्रेंड्स, जिस किसी भी सब्जेक्ट को एज ए लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 चूज़ करते हो तो उन सभी में आपको दो चीज़ कॉमन देखने को मिलेंगी। एक है पैसेज और एक है पोयम, यानी इबारत और नज़म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीटी पेपर 18 लैंग्वेजेस में डिज़ाइन होता है, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, संस्कृत हो, उर्दू हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी में दो चीज़ें कॉमन हैं, पैसेज और पोयम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीगर ख़यालात की तरह अदब के लिए भी ये बात सही है कि उस ज़माने के साथ बदलता है, क्योंकि बदले हुए हालात इंसान को भी बदल देते हैं और वह अपने ख़यालात का इजहार नए हालात के मुताबिक करते हैं। ख़यालों में ये तब्दीली उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि ज़िंदगी का ढांचा ना बदले। सही बात है। हिंदुस्तान सैकड़ों साल से एक ही रास्ते पर चल रहा था। बादशाह होते थे, उनका कारोबार होता था, उनकी हुकूमत उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती थी। आम इंसान हुकूमत में कोई इख्तियार नहीं रखते थे। खेती बाड़ी के पुराने तरीक़े राइज थे। तालीम एक ही ढर्रे पर चल रही थी, ना कोई बड़ी तब्दीली होती थी और न ही इनकलाब आता था। एक ख़ानदान के बादशाह कमज़ोर हो जाते थे तो दूसरा ख़ानदान उनकी जगह ले लेता था। आम लोगों की ज़िंदगी नहीं बदलती थी। बात यह थी कि बादशाहियत और जागीरदारी के ज़माने में एक हद तक तरक्की होती थी, फिर ज़वाल शुरू हो जाता था। यहाँ भी यही हो रहा था। फिर कुछ ऐसी बातें पैदा हो गईं कि तरक्की के नए रास्ते भी दिखाई देने लगे। ये तो मालूम ही है कि 16वीं सदी के बाद हिंदुस्तान में पुर्तगाली, अंग्रेज़ी, डच और फ्रांसीसी तिजारत के लिए आए। धीरे धीरे इन्होंने तिजारत का जाल बिछाया। इसके अलावा भी जो तब्दीलियाँ हुई वो और ज़्यादा गौर तलब हैं। नई तालीम फैली और लोग अंग्रेज़ी ज़बान व अदब से वाकिफ़ हुए। रेलें चलीं, तार घर खुल गए, बाहर की दुनिया से वाकिफ़ियत हुई। उसी दरमियान में 1857 ईस्वी में मशहूर इनकलाब हुआ, जिसको गदर कहते हैं। इस हंगामे में आखिरी दफ़ा हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत की और अगरचे हार गए, लेकिन आज़ादी का चिराग इस तरह जला गए कि वो आज तक रोशन है। माय डियर फ्रेंड्स, इबारत और नज़म ये दोनों मिला के 15 मार्क्स का आता है और 15 मार्क्स का पेडागोजी होता है। तो हम चलिए इस इबारत को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी चीज़ों की तरह ज़माने के साथ बदलते हैं। अक़ल और अखलाक, सोच व फ़िक्र, ख़यालात और आदाब, अखलाक व किरदार। तो इसका आंसर है ख़यालात और आदाब। देन नेक्स्ट, ख़यालों में तब्दीली उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि इंसानी दिमाग ना बदले, या फिर हुस्न अखलाक ना बदले, या फिर ज़िंदगी का ढांचा ना बदले, या फिर उम्र और अखलाक ना बदले। तो इसका आंसर है ज़िंदगी का ढांचा ना बदले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले ज़माने में हुकूमत का दारोमदार होता था किस पर? जमहूरियत पर, अवाम पर, बादशाहियत पर, या फिर इश्तराकियत पर? तो इसका आंसर है बादशाहियत पर। दौर क़दीम में तरक्की का दारोमदार कुछ हद तक इन पर मुनहसर था। मुश्तरिका ख़ानदान, सरमायादारी, बादशाहियत और जागीरदारी, या फिर ज़मींदारी निज़ाम पर? तो इसका आंसर है बादशाहियत और जागीरदारी। 1857 के इनकलाब का मतलब ये है कि बगावत, तहरीक आज़ादी की इब्तिदा, बाहमी नफ़रत, या फिर मुत्तहिदा जद्दोजहद। तो हमने जैसे कि पढ़ा था, तहरीक आज़ादी की इब्तिदा 1857 के इनकलाब का मतलब है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं सदी में गैर मुल्की बाशिंदों की हिंदुस्तान में आमद की क्या वजह थी? तिजारत, खेलकूद, तालीम या हुकूमत? तो इसका आंसर है तिजारत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
اقتباس میں استعمال زندگی کا ڈھانچے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ معیار زندگی ہے، طرز زندگی ہے، وفاداری ہے یا پھر وفاداری ہے؟ تو اس کا آنسر ہے طرز زندگی۔ دین نیکسٹ کوشچن، لفظ غدر کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سخاوت ہے، بغاوت ہے، شجاعت ہے یا پھر عداوت ہے؟ تو اس کا آنسر ہے بغاوت۔ نیچے دی گئی نظم پڑھیے اور دیے گئے متبادلات میں مناسب ترین متبادل کا انتخاب کریں۔ تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 15 مارکس میں دونوں کور اپ ہوتے ہیں، پیسیج پلس پویم، عبارت پلس نظم۔ تو ہم نے 8 کوشچنس عبارت کے متعلق کیے، اب 7 کوشچنس ہم کو نظم کے متعلق کرنا ہے، نظم پڑھ کے۔ تو نظم ہے، جو ہے شہید ان کا بدل احترام کر، پیش ان کی بارگاہ میں نظر سلام کر، شیرینی کلام سے ہر طرح کام لے، لطف و کرم سے اپنے زمانے کو رام کر، دشمن بھی کانپ اٹھے تیرے فرت رعب سے، پیدا تو اپنے واسطے ایسا مقام کر۔ سبحان اللہ، کیا بہترین ہے۔ اسلام دے رہا ہے مساوات کا سبق، تو پیش سب کے سامنے اس کا نظام کر۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے اب اس کے متعلق کچھ کوشچن سالو کر لیں گے۔ بھیڑوں کی طرح جینے کو ہرگز نہ کر پسند، شیروں کی طرح جی کے زمانے میں نام کر، بدخواہ کو بھی اپنی محبت کا درس دے، دل سوزیوں کو سب کی نگاہوں میں عام کر، دینی پڑے جو جان بھی اسلام کے لیے، ہمت نہ ہار نوش شہادت کا جام کر۔ اللہ اکبر، کیا بہترین نظم ہے میرے پیارے دوستوں، بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ تو چلیے اب اس کے متعلق کچھ کوشچن سالو کر لیتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، اس نظم کا کوئی عنوان ہوتا تو یوں ہوتا: زندگی کی جدوجہد، بہادری یا پھر پیغام ٹیپو یا پھر اصول زندگی۔ مائی ڈیئر فرینڈس، ہم کو نظم پڑھ کے تو یہ خیال آ رہا تھا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور قول ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، تو ہم یہاں پہ اس کا آنسر دیں گے پیغام ٹیپو، ٹیپو کا پیغام۔ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال، فیض احمد فیض، مولانا شاہ ابو الحسن ادیب یا پھر مولانا الطاف حسین حالی۔ تو اس نظم کے شاعر ہیں مولانا شاہ ابو الحسن ادیب۔ دین نیکسٹ کوشچن، زمانے کو رام کرنے سے مراد کیا ہے؟ زمانے کو سلام کرنا یا پھر زمانے کو اپنا ہمنوا بنانا یا پھر زمانے کو خوش آمد کرنا یا پھر زمانے کے ساتھ چلنا۔ زمانے کو رام کرنے سے مراد کیا ہے؟ زمانے کو اپنا ہمنوا بنانا، اپنا ہمنشین بنانا۔ شاعر کے مطابق زمانے میں مقام پیدا کرنے کا گر چھپا ہوا ہے۔ کیا یہ فرت رعب میں، جوان مردی میں، مصلحت پسندی میں یا پھر انتخاب میں؟ تو اس کا آنسر ہے فرت رعب میں۔ فرت رعب میں زمانے میں مقام پیدا کرنے کا اصل مقصد چھپا ہوا ہے۔ دین نیکسٹ کوشچن، بھیڑوں کی طرح جینے کو ہرگز نہ پسند کر، بھیڑوں کی طرح جینے کو ہرگز نہ پسند کر، شیروں کی طرح جی کے زمانے میں نام کر۔ اس شعر میں ایک مشہور قول پوشیدہ ہے: ہم گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یا پھر گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یا پھر شیر کی 100 سالہ زندگی سے گیدڑ کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یا پھر گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی رخ کرتا ہے۔ اس کا آنسر آبویسلی جو ایک مشہور قول ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نظم میں لفظ مساوات کا مطلب کیا ہے؟ نظم میں لفظ مساوات کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ محبت ہے، نفرت ہے، برابری ہے یا پھر خلوص ہے؟ تو نظم میں مساوات کا مطلب ہے برابری کا۔ بدخواہ کا ضد کیا ہے؟ خیر باد، خیر باشد، خیر خواہ، خوشگوار۔ تو یہاں پہ اس کا آنسر ہے بدخواہ کا ضد، اس کا الٹا خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا۔ مائی ڈیئر فرینڈس، اب ہم اردو کی پیڈاگوجی سٹارٹ کرتے ہیں جو 15 مارکس میں آتی ہے، حصہ بی میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہمارے خیالات، جذبات، تاثرات کو دوسروں تک منتقل کرنے اور ترسیل کا اہم ذریعہ کیا ہے؟ کیا یہ صلاحیت ہے، اداکاری ہے، عبارت ہے یا پھر زبان ہے؟
ہم ہمارے خیالات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے تاثرات کو دوسروں تک پہنچانا، تو ہم کس کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ صلاحیت کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں، اداکاری کے ذریعے سے، عبارت کے ذریعے سے، یا پھر زبان سے؟ تو مائی ڈیئر فرینڈس، زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے خیالات، ہم اپنے تاثرات، ہم اپنے جذبات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے زبان۔ دا نیکسٹ کوشچن از، لفظ اردو سے کیا مراد ہے؟ لفظ اردو سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ فوج ہے، لشکر ہے، جنگ ہے، یا پھر قومی ہے؟ لفظ اردو سے مراد ہے لشکر۔ اس کے معنی یاد رکھیں، اردو کا معنی ہے لشکر۔ نیکسٹ کوشچن ہے، زبان کی تدریسی مہارتوں کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ کیا یہ خواندگی ہے، تحریر، گویائی، سماعت ہے، یا پھر سماعت، تحریری، خواندگی، سماعت ہے، سماعت، گویائی، خواندگی یا پھر تحریر ہے، یا پھر تحریر، گویائی، سماعت یا پھر خواندگی ہے؟ مائی ڈیئر فرینڈس، زبان کی تدریسی مہارتوں کی صحیح ترتیب LSRW ہے، یعنی کہ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ لسننگ یعنی کہ سماعت، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لسننگ، سننا، سماعت۔ اسپیکنگ، جس کو ہم گویائی کہتے ہیں اردو میں، اسپیکنگ، بولنا، اور ہم اس کو اردو میں گویائی کہتے ہیں۔ ریڈنگ یعنی کہ پڑھنا، جس کو ہم اردو میں خواندگی کہتے ہیں۔ رائٹنگ یعنی کہ لکھنا، جس کو ہم اردو میں تحریری کہتے ہیں۔ پہلے آتا ہے سماعت، پھر آتا ہے گویائی، پھر آتا ہے خواندگی، اور پھر آتا ہے تحریر۔ تو اس کا آنسر ہے سماعت، گویائی، خواندگی اور تحریری۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی جماعت کے طلباء کے لیے زبان کی تدریسی میں آمد مہارت ہے۔ پہلی جماعت کا جو طلباء ہوتا ہے اس کی زبان کی کون سی تدریسی مہارت ڈیولپ ہوتی ہے، کون سی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے؟ تو جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا، پہلے L آتا ہے، دین S آتا ہے، R آتا ہے، اور پھر W آتا ہے۔ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، سماعت، گویائی، خواندگی اور تحریری۔ تو یہاں پہ پہلی جماعت میں جب بچہ داخلہ لیتا ہے تو اس کی کون سی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے؟ پہلے سماعت کی، لسننگ کی۔ دین نیکسٹ کوشچن ہے، دشمن کا غیر مترادف لفظ کیا ہے؟ مترادف کے معنی ہیں ایک ایسا لفظ جس کے ایک ہی معنی نکل کے آتے ہوں۔ اب جیسے کہ دشمن ہے، حریف کو بھی ہم دشمن ہی کہتے ہیں، تو ایک ایسا لفظ جس کے ایک ہی معنی نکل کے آتے ہوں۔ لیکن یہاں پہ کوشچن میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ غیر۔ غیر یعنی کہ اس کا اپوزٹ۔ غیر مترادف کون سا ہے؟ اس کا اپوزٹ کون سا ہے؟ تو دشمن کا آبویسلی اپوزٹ کیا ہے؟ رفیق ہے۔ رفیق جس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ دین نیکسٹ کوشچن ہے، اردو استاد کے نمونے کی بلند خوانی کے اوصاف کی صحیح ترتیب بتائیں۔ روانی، رکاوٹ، سلاست، صحت تلفظ، تسلسل، روانی، تاخیر، بلند خوانی، روانی، سلاست، تاخیر، تاثر، صحت تلفظ، روانی، تغیر یا پھر لحن۔ مائی ڈیئر فرینڈس، صحت تلفظ، بلند خوانی کے صحیح ترتیب کیا ہے؟ پہلے تو صحت تلفظ، اس کا پروننسیشن صحیح سے ادائیگی ہونی چاہیے۔ دین نیکسٹ ہے روانی، اس میں فلوئنسی آنی چاہیے، فلوئنٹلی، اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ پھر تغیر، تھوڑا سا بدلاؤ آنا چاہیے۔ دین لحن کی بناوٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا آنسر ہے صحت تلفظ، روانی، تغیر اور لحن۔ دین نیکسٹ کوشچن ہے، سماعت کے عمل میں پائی جانے والی 3 خامیاں کون کون سی ہیں؟ کم سنی، ان سنی، سنسنی، صحیح سماعت، ان سنی، کم سنی، سنسنی، کم سنی، ان سنی، نیم سماعت، غلط سماعت۔ سماعت کے عمل میں پائی جانے والی 3 کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم صحیح سے سمجھ نہیں پاتے؟ تو سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ انسنی، جس کو ہم اندیکھا کر دیتے ہیں، جس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں سنتے۔ یا پھر نیم سماعت یعنی آدھی سماعت، آدھی بات زہر ہے بولتا ہے نا، آدھی بات زہر ہے۔ تو اگر ہم آدھی چیز سنیں گے تو وہ ہم کو پورا اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا۔ پھر اس کے غلط سماعت، اگر ہم غلط کچھ سن لیے، تو یہ 3 خامیاں ہیں جو سماعت کے عمل میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے انسنی، نیم سماعت یا پھر غلط سماعت۔ دین نیکسٹ کوشچن ہے، زبان کی تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لینگویج کو بہت زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟
کیا یہ بلند خوانی کرنا ضروری ہے یا پھر خاموش مطالعہ ضروری ہے یا پھر زیر لب مطالعہ کرنا ضروری ہے یا پھر بآواز بلند مطالعہ کرنا ضروری ہے؟ مائی ڈیئر فرینڈس، زبان کی تدریس کو افیکٹو بنانا ہے تو یہاں پہ اس کا آپشن آئے گا خاموش مطالعہ۔ خاموش مطالعے کے ذریعے سے ہم اپنے زبان کو بہت زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ دین نیکسٹ کوشچن ہے، اکتساب کو مزید مستحکم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اکتساب یعنی حاصل کرنا، سیکھنا، اس کو اور زیادہ اگر ہم کوئی چیز کو لرن کر لیے، اگر ہم کسی کانسیپٹ کو کلیئر کر لیے تو اس کو اور زیادہ اسٹرانگ، اس کو اور لانگ ٹرم میموری میں اگر داخل کرنا، اس کو اور زیادہ مستحکم بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے اپنے مائنڈ میں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم اعادے کے ذریعے سے بار بار ریپیٹ کر کے اس کو اور زیادہ مستحکم بنا سکتے ہیں، یا پھر سوالات کے ذریعے سے، یا پھر ہوم ورک کے ذریعے سے، یا پھر منصوبائی کام کے ذریعے سے؟ تو یہاں پہ جو موسٹ سویٹیبل آنسر ہے ہوم ورک، گھر پر کام کے ذریعے سے ہم اس اکتساب کو اور زیادہ مستحکم بنا سکتے ہیں، اسٹرانگ بنا سکتے ہیں۔ دین نیکسٹ کوشچن ہے، قواعد کے لحاظ سے ان میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ فرسٹ آپشن، بلی دودھ پی، بلی نے دودھ کو پیا، بلی نے دودھ پیا، یا پھر بلی نے دودھ کو پی؟ تو اس کا آنسر ہے بلی نے دودھ پیا۔ دین نیکسٹ کوشچن، تدوین نصاب میں اس امر کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ کلیکٹیو انفارمیشن، کلیکٹیو ایجوکیشن جسے ہم کریکولم کہتے ہیں، اس میں کس کو زیادہ پریفرنس دیا جائے گا، کس کا زیادہ لحاظ رکھا جائے گا؟ کیا اس میں اکتساب میں آسانی ہو، اس کو زیادہ پریفرنس دیا جائے گا، یا پھر طفل مرکز ہو، یعنی کہ بچہ چائلڈ سینٹرڈ بنایا جائے گا، بچے کو بیچ میں رکھا جائے گا، بچے کو پریفرنس دی جائے گی، یا پھر تعلیم کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی، یا پھر استاد کو پریفرنس دیا جائے گا؟ تو یہاں پہ اس کا آنسر ہے طفل مرکز ہو، بچے کو زیادہ پریفرنس دیا جائے گا۔ تدوین نصاب میں طفل کو یعنی بچے کو مرکز میں رکھا جائے گا، پریفرنس دیا جائے گا، چائلڈ سینٹرڈ بنایا جائے گا۔ دین نیکسٹ کوشچن ہے، درسی کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے۔ کیا کتاب کا کاغذ عمدہ ہونا درسی کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے، یا پھر کتاب کا جاذب نظر آنا، یعنی بہت زیادہ افیکٹو نظر آنا، پرکشش نظر آنا، یا پھر رنگین تصاویر جس کتاب میں ہو اس کو درسی کتاب کی سب سے بڑی خوبی مانی جائے گی، یا پھر کتاب مرکز تدریس ہو، کتاب تعلیم کا مرکز ہو؟ تو آبویسلی اس کا آنسر ہوگا کتاب مرکز تدریس ہو۔ دین نیکسٹ کوشچن ہے، زبان کے معلم کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ طلباء میں نظم و ضبط پیدا کرنا، یا پھر طلباء میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا، یا پھر طلباء میں زبان و ادب سے لگاؤ پیدا کرنا، یا پھر کمرہ جماعت میں تمام طلباء پر کڑی نظر رکھنا؟ یہاں پہ سب سے موسٹ سویٹیبل آنسر یہی ہے، زبان کے معلم کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ زبان سے متعلق بچے کو دلچسپی پیدا کرنا، اس سے لگاؤ پیدا کرنا، یہی ایک زبان کے معلم کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نہ صرف زبان کے معلم کی ذمہ داری بلکہ ہر سبجیکٹ کے ٹیچر کا مین موٹیو یہی ہونا چاہیے کہ وہ جس سبجیکٹ کو بھی ٹیچ کرتا ہے، جس سبجیکٹ کو بھی پڑھاتا ہے بچوں کو، تو اس سے اس بچے کا اس میں رجحان پیدا کرنا، اس کا لگاؤ پیدا کرنا، اس کو فیوریٹ سبجیکٹ بنا لینا، ایسے پڑھانا چاہیے۔ دین نیکسٹ کوشچن ہے، پانچویں کے طلبہ کو قواعد پڑھا رہے ہوں تو آپ یہ طریقہ اپنائیں گے۔ کون سا طریقہ؟ استخراجی طریقہ، یا پھر استخرائی طریقہ، یا پھر تمثیلی طریقہ، یا پھر آسان طریقہ؟ مائی ڈیئر فرینڈس، ان دونوں میں فرق جان لیجئے، استخراجی اور استخرائی طریقہ۔ استخراجی طریقہ یعنی کہ ڈیڈکٹیو میتھڈ جسے کہتے ہیں، اور استخرائی طریقہ یعنی کہ انڈکٹیو میتھڈ۔ استخراجی طریقے میں سب سے پہلے کانسیپٹ کو بتایا جاتا ہے، کانسیپٹ کو کلیئر کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں اس کا ایگزامپل دیا جاتا ہے۔ لیکن استخرائی طریقہ ایک پازیٹیو میتھڈ ہے، جس میں پہلے ایگزامپلس بتایا جاتا ہے، پھر کسی کانسیپٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے، یا پھر قواعد پڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ پانچویں طلبہ کو قواعد پڑھا رہے ہوں تو آپ یہ طریقہ اپنائیں گے۔ تو سب سے موسٹ سویٹیبل میتھڈ کون سا ہے؟ استخرائی طریقہ، نو ڈاؤٹ۔ نیکسٹ کوشچن از، بلندی کے معنوں میں استعمال ہونے والے لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ رفعت، 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 یا پھر رفعت؟ مائی ڈیئر فرینڈس، بلندی کے معنوں میں استعمال ہونے والے لفظ کا صحیح تلفظ ہے رفعت۔
تو چلیے فرینڈس، یہاں تک ہوتا ہے اردو کے پریویس ایئر 2014 پریویس ایئر کوشچن پیپر کا انالائسس۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اس ویڈیو کو انالائز کریں اچھے سے، دوسروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم اسی کے ساتھ دوسرے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔